नाज़रीन, आज़ादी फ़लस्तीन का मुआहदा बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और बात हतमी मराहिल में जा चुकी है। बैकडोर चैनल्स पर मामलात उस सतह पर पहुंच गए हैं कि किसी भी वक्त आप देखेंगे कि अचानक से जंगबंदी का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई इधर तो इतनी बड़ी जंग चल रही थी, पर ये अचानक से क्या हुआ कि जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया। तो बैकडोर चैनल्स पर इस वक्त मामलात उस हद तक पहुंच चुके हैं कि जंगबंदी होने जा रही है और आज़ादी फ़लस्तीन का ऐलान इस वक्त होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ इसराइल में मातम है। वो जो ग्रेटर इसराइल बनाने चले थे, वो जो गजा पर कब्जा करने चले थे, वो तो उनके हाथों से तमाम मामलात निकल रहे हैं। तो वहां पर तो मतलब इंतहा है, मातम है, चीखें हैं। और नाज़रीन, नेतन्याहू को गद्दार कहा जा रहा है, जिसको वो अपना सबसे बड़ा हीरो कहते थे, अब उसको मीडिया, उसकी कमीना, उसकी आवाम उसको गद्दार कह रही है। तो बहुत ज्यादा मामलात वहां पर खराब हैं। जो 27,000 लोग शहीद कर दिए गए, उनका बदला कौन देगा, उसका हिसाब किससे होगा? तो उसके हिसाब का वक्त भी अब करीब आ चुका है। तो नाज़रीन, जो हम आपको डेली अपडेट कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल्स पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पीस टॉक्स हो रही हैं, पेरिस मीटिंग हुई, तो अब उस पर नई पेशरफ्त कहां पर है, मामलात कहां तक पहुंचे हैं, वो ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास आ चुकी हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, जंग जो है वो तेजी के साथ हमें नजर आ रही है। हमले बढ़ रहे हैं। रेड सी हो, चाहे ईरान और यूएस का मामला हो, चाहे लेबनान से हमले हो, चाहे गजा की जंग हो, उसमें तो शिद्दत हमें वाज़े तौर पर नजर आ रही है। लेकिन पूरी दुनिया इस वक्त टेबल टॉक कर रही है और किसी हद तक वो टेबल टॉक कामयाब भी हो चुके हैं और वो तेजी के साथ मामलात आगे बढ़ रहे हैं। खबर यह आई है, एक तो 2 से 3 पेजेस का मुआहदा है जो रिटर्न लिखा जा चुका है, ठीक है। वो जो है ना, तमाम उसका मुसवदा तमाम स्टेक होल्डर्स को दे दिया गया है और ये बहुत गैर मामूली मुज़ाकरात और ये बहुत तारीखी लम्हात हैं। अगर ये प्रैक्टिकली उसमें हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, वो आगे आखिर में आपको बताएंगे कंक्लूजन में कि इनकी कामयाबी के चांसेस कितने हैं। तो ये बहुत तारीखी पीस टॉक्स हैं जो हो रही हैं। 100 साल एक मसला जिसने आलम इस्लाम को एक तरफ कर दिया, जिसने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दिया, आज अगर वो टेबल टॉक्स के जरिए हल होने जा रहा है तो ये पूरी इंसानियत की जीत है। तो ये वो गैर मामूली मुज़ाकरात है जिसमें चाइना, रशिया भी ऑन बोर्ड है, जिसमें सारे अरब इंक्लूडिंग ईरान वो भी ऑन बोर्ड है, इसमें तुर्की भी ऑन बोर्ड है, इसमें यूरोप की ताकतें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, वो भी सारे ऑन बोर्ड हैं और अमेरिका इन मुज़ाकरात को लीड कर रहा है। इसीलिए इन मुज़ाकरात की अहमियत सबसे ज़्यादा है। तो 2 से 3 पेजेस का रिटर्न मुआहदा लिखा जा चुका है, जिनमें सीज फायर और अरब फौजों का फ़लस्तीन में आना, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब नई अपडेट्स नाज़रीन ये है कि हमास ऑलमोस्ट उसने बहुत सारी चीज़ों पर एग्री कर लिया है। बहुत सारी मतलब जो मुआहदे में लिखी गई, देखिए प्रपोजल ही है ना, मतलब चीज़ें अभी तो इफ़ एंड बट्स उसमें है, कोई इधर से शर्त आ रही है, कोई उधर से आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ों पर मज़ामती तहरीक ने एग्री कर लिया और उसको हतमी शक्ल देने के लिए इस वक्त हमास की जो लीडरशिप है, यानी इस्माइल हानिया, वो इजिप्ट पहुंच रहे हैं और कायरा में अहम तरीन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और तमाम फ्रीकैन वहां पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, अब एक नई डेवलपमेंट ये हुई है, पता ये चला है, कुछ चीज़ें मुआहदे से सामने आ रही हैं कि एक तो ये ऑल फॉर ऑल डील है, लेकिन देखे ना कि स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं। जिस तरह के 3 फेजेस का ये मुआहदा है, जो इनिशियल ट्रूस होगा जो कि 6 हफ्तों का है, उसमें भी 3 फेजेस हैं जिसमें प्रिजनर्स को रिहा किया जाना है। तो उसमें पता ये चला है कि एक इसराइली रिहा होगा और उसके बदले में सैकड़ों फलस्तीनी रिहा होंगे, एक के बदले सैकड़ों फलस्तीनी रिहा होंगे और इसी तरह ये फेजेस जो हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब इसमें मज़ाहमती तहरीक जिस चीज़ पर जोर दे रही है ना, और वो कह रही है कि इस चीज़ के बगैर मुआहदा आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये बुनियादी शर्त है जो मानी जाएगी एंड देन फिर हम बात आगे बढ़ाएं। वो पहली चीज़ है विड्रॉल, और आज फिर उस पर जोर दिया गया है कि पहले इसराइली फौज वहां से विड्रॉ करेगी, हमें इन पर एतबार नहीं है, पहले ये निकलेंगे देन फिर हम जो है वो इस पर आगे शुरू करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी हमें गारंटीज चाहिए, अरबों की हमें गारंटी चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, यूएन की, सब की जो है ना हमें गारंटीज चाहिए, हमें इन पर एतबार नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का वादा किया जाना चाहिए कि गजा को रीबिल्ड किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और वो तो अरब इसमें वादा कर भी चुके हैं, वो चीज़ें सामने आई हैं। फिर उन्होंने कहा कि अर्जेंट हाउसिंग होनी चाहिए गजा के लोगों की, क्योंकि इस वक्त सर्दी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है
اور بہت مشکل حالات میں اس وقت لوگ رہ رہے ہیں. تو ایڈ فی الفور اندر آنی چاہیے اور ارجنٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ پولیوٹیڈ واٹر پیا جا رہا ہے غزہ کے لوگ, اور جو ہے نا گراس کھانے پر مجبور ہیں. بھوک کا عالم یہ ہے, پیاس کا عالم یہ ہے. تو یہ وہ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ فی الفور ایڈ اندر آئے اور ان کو ہاؤسنگ ملنی چاہیے. اچھا اب دیکھیں نا کہ اس میں ایک جنرل فریم ورک طے ہوا ہے. ایک جو وہ 3 پیجز کا معاہدہ ہے, 2 سے 3 کا بتایا جا رہا ہے, وہ جنرل فریم ورک ہے جس میں سیز فائر ہے, جس میں آزادی فلسطین ہے, جس میں عبوری نظام کا قیام ہے. لیکن دیکھیں اندر یہ 100 سالہ جو ہے وہ مسئلہ وہ 3 پیجز سے ختم تو نہیں ہو جانا. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں بھائی. وہ جو ویسٹ بینک میں ان کی سیٹلمنٹس بنی ہوئی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ جو آپ نے اتنا سال لگا کر وہاں پر اتنے اسرائیلی بسے ہوئے ہیں وہ تو وہاں پر اب نہیں رہ سکتے, تو ان کا کیا کرنا ہے؟ تو ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اندر خاطر ڈسکس ہو رہی ہیں, لیکن جنرل فریم ورک طے ہو چکا ہے. اور اسی لیے بلنکن جو پہنچ رہے ہیں نا اس کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے, جو سیچرڈے کو وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں, تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو انشور کروانے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ہفتہ اتوار ان دنوں میں جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جا سکتی ہے. یعنی یہ خبریں آ رہی ہیں, مطلب اب دیکھیں یہ کتنے تاریخی لمحات ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں کے اندر سیز فائر کا باقاعدہ اعلان ہو سکتا ہے. ظاہری طور پر ایسا کچھ نہیں ہے, ظاہری طور پر جنگ اسی طرح جاری ہے. وہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ شدید بمباری کر رہی ہے اور ادھر سے مزاحمتی تحریک جو ہے بھرپور طریقے سے جنگ لڑ رہی ہے, ان کا جواب دے رہی ہے. لیکن جو ہے بیک ڈور چینلز پر یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا آج امریکہ سے بڑی زبردست ناظرین خبریں آئی ہیں آزادی فلسطین کے حوالے سے, اور پہلی بار ایسی خبریں 100 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایسی خبریں امریکہ سے آ رہی ہیں. اور اس ٹائم میں جب ادھر مطلب جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ان کے بیانات یہ تھے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ریڈ لائنز نہیں ہے, وہ کسی کو جواب دینے کا جو ہے نا ضرورت نہیں ہے اس کو, وہ جو کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج وہاں سے آزادی فلسطین کی آوازیں کس طرح سے آ رہی ہیں. کل برطانیہ نے پرسوں بڑا امپورٹنٹ بیان دیا, انہوں نے کہا کہ ہم irreversible سٹیپ لینے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جو مرضی ہینکی پھینکی کر لے, ہم وہ سٹیپ لیں گے کہ فلسطینی ریاست کو ریورس نہیں کیا جا سکے گا. اور آج امریکہ سے کچھ ایسی بہت زبردست اور اطمینان کی خبریں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. ایکزیوس لکھ رہا ہے جناب, امریکہ از اسٹڈیئنگ ٹو ریکگنائز دا پیلسٹینین اسٹیٹ. اس سے بڑی ہیڈ لائن مجھے بتائیے کیا ہو سکتی ہے کہ امریکہ آزادی فلسطین وہ کرنے جا رہا ہے. اور پھر وہ دیکھیے, بلنکن آسک دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ٹو کنڈکٹ ریویو اینڈ پریزنٹ پولیٹیکل آپشن ریگارڈنگ پاسبل ریکگنیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ. کہ مطلب اس حد تک معاملات آگے جا چکے ہیں امریکہ میں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو باقاعدہ حکم کر دیا گیا ہے کہ آپ جو پاسبل جو آپشنز ہیں وہ ڈرافٹ کر کے دیا جائے کہ ہم کس طرح سے اس کو ریکگنائز کریں گے. یار دیکھیں نا, یہ وہ اسرائیل ہے جس کو مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا, جس کو حمایت کرنا. تو ابھی امریکی سوسائٹی بھی, تو وہاں کے بلینئرز بھی, تو وہاں کی لابی بھی, تو امریکہ نے بھی تو جب اس کا ریکگنائز کرنا ہے اور اناؤنس کرنا ہے تو وہاں پر بھی تو معاملات آسان نہیں ہیں. تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ریکگنائز کریں گے, پاسبل آپشنز کیا ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا ان معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. تو پریکٹیکل اقدامات وہاں پر شروع ہو چکے ہیں. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے یو ایس کا پھر ایک اور بیان, ٹاکس آر کنسٹرکٹیو اینڈ دا گول آف ایکسٹینڈیڈ ٹروس از دا ریلیز آف دا لارجسٹ پاسبل نمبر آف پریزنرز. اچھا اس میں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ بھائی امریکہ تو ابھی تک اسلحہ دے رہا ہے, جو کچھ ہوا ہے وہ امریکی مطلب امداد کے ساتھ اور امریکی حمایت کے ساتھ ہوا ہے. پھر یہ امریکہ ایک دم سے کیسے پھر گیا, وہ پھر کیوں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اسرائیل کی حمایت نہیں کر رہا, حالانکہ ایک طرح یہ مذاکرات کو خود لیڈ کر رہا ہے اور اسلحہ تو ابھی بھی دے رہا ہے. تو یہ اب امریکہ کیوں مجبور ہو رہا ہے, وہاں سے سیز فائر کی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں آزادی فلسطین پر, وہ کیوں مجبور ہو رہا ہے, آگے چل کے میں اس کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں. پہلے یہ بیانات آپ ذرا سن لیجئے. اچھا پھر ایک بڑی خبر یہ وال اسٹریٹ جرنل کی, دا یو ایس از پریسنگ فار اے لانگ سیز فائر ٹو پیو دا وے فار اینڈنگ دا وار ان غزہ. سب سے بڑی خبر, پہلی خبر امریکہ سے سیز فائر کے حوالے سے آئی ہے. ساری دنیا سیز فائر کا کہہ چکی ہے اور آج پہلی بار امریکہ سے سیز فائر کی خبریں آئی ہیں. اس سے پہلے مطلب وہاں سے ٹروس اور یہ وہ چیزیں چل رہی تھیں, لیکن سیز فائر کی پہلی بڑی خبر وال اسٹریٹ جرنل اس کو رپورٹ کر رہا ہے. اچھا آج پھر برطانیہ کا بیان سامنے آیا اور برطانیہ کہہ رہا ہے وی سپورٹ دا پرنسپل آف ٹو اسٹیٹ سولوشن اینڈ آر ورکنگ ٹو اچیو دیٹ. پرسوں انہوں نے کہا کہ irreversible سٹیپ لینے جا رہے ہیں اور آج پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اچیو کرنے کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں.
اچھا پھر یہیں پر خبر یہ ہے کہ جو محمود عباس جو فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ ہیں اور صدر ہیں ویسٹ بینک میں، تو وہ سٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ وہ جو عبوری نظام لایا جانا ہے اس کی طرف بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور زیادہ چانسز مروان برغوثی کے ہیں جن کا آپ کو پہلے تفصیلات بتا بھی چکے ہیں کہ وہ 22 سالوں سے جیل میں ہیں اور فلسطینی ان کو اپنا نیلسن منڈیلا کہتے ہیں، ان کا چانسز زیادہ ہیں کہ ان کو عبوری وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ اور ادھر سے جو عرب دستے ہیں فوجوں کے وہ بھی تیار ہو رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی وقت یہ اناؤنس ہوگا جنگ بندی، اینڈ دین ادھر سے اسرائیلی فوج کو وڈرا کرنا پڑے گا، اور جو ہی وہ وڈرا کریں گے ادھر سے عرب فوجوں کے دستے یا پھر یو این کی فورسز وہاں پر جا کر ماحول سنبھال لیں گی۔ تو ادھر مین ٹائم میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا اب یہاں ناظرین سب سے زبردست خبر اگلی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو اسرائیل میں ماتم ہے، جو اسرائیل میں بہت بڑا پرابلم پیدا ہو گیا ہے، اور اسرائیل کے اندر اس وقت چیخیں ہیں اور حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اور نتن یاہو کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نا کہ ہر ظالم کے ساتھ جو ہوتا ہے نتن یاہو کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے۔ جو ہٹلر کا انجام ہوا تھا شاید اس سے بھی برا جو ہے وہ اس وقت نتن یاہو کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ یہ قدرت کا اصول ہے، دنیا میں کوئی ظالم، اچھا یہ بڑا قدرت کا عجیب اصول ہے کہ آگے تو جو حساب ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہر ظالم آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں وہ اس دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ حساب دے کر گیا ہے، اس دنیا میں بھی اس کا عبرتناک انجام ہوا ہے، آخری کا جو حساب ہے وہ تو الگ ہے، وہ عذاب الگ ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ہر ظالم کو حساب دے کر جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ناظرین نتن یاہو کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو ناظرین جیسے جیسے میڈیا کو، ان کی کابینہ کو، حکومت کو، عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا اندر کھاتے یہ معاہدہ چل رہا ہے، اچھا یہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اچھا ہمیں ویسٹ بینک سے نکلنا پڑے گا، اچھا یہ گریٹر اسرائیل نہیں بن رہا، تو ریاکشن بہت ہو گیا ہے۔ وہ نتن یاہو کو غدار کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یہ اسرائیل کا سودا کر رہا ہے۔ مطلب آپ خود سوچیں نا کہ اگر مثال فلسطین کی سائیڈ پر اگر کوئی اس طرح اسرائیل کو تسلیم کر رہے فلسطین کی آزادی کے بغیر، تو ہمارا کیا ریاکشن ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا ریاکشن ہوگا؟ غدار ہی اس کو کہا جائے گا، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو یہی ریاکشن اس وقت اسرائیل کی ادھر سے آ رہا ہے، کیونکہ جو انتہا پسندی انہوں نے کی 75 سال، جو غنڈہ گردی بدماشی کی، وہ تو بھائی جنگ شروع کرنے کا مقصد گریٹر اسرائیل تھا، اور اب کہہ رہے ہو کہ ویسٹ بینک سے نکلو، آزادی فلسطین ہوگی، یہ آزاد ہونے جا رہے ہیں، تو وہ تو سمجھ ہی ان کو نہیں آ رہا۔ مطلب جو ایک چیز وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور اچانک ان کو یہ کرنا پڑ رہی ہے، تو بڑا ادھر ریاکشن آ رہا ہے، پرابلم پیدا ہو گیا۔ یہاں پر ناظرین میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، پھر آگے چلتے ہیں، ان کا میڈیا کے بیانات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہمارے کچھ اسکالرز نے، اور اس میں ریلیجیس اسکالرز بھی شامل ہیں، مجھے کھل کر بات کر لینے دیجئے، ہمارے کچھ اسکالرز شامل ہیں جنہوں نے اسرائیل کی ایسی ہمارے سامنے ایک پکچر پیش کی کہ جناب وہ کوئی بڑا ناقابل تسخیر ہے، وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک۔ یہ دیکھیں نا کہ یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی، حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں اور تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ صہیونی لابی امریکہ میں، یورپ میں بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے یہ بیانیہ بنواتی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور ہم تک بھی ہمارے اپنے اسکالرز نے اس طرح کی باتیں پہنچوائی۔ تو آج مجھے بتائیے یہ جو انٹچیبل آرمی تھی، یہ جو ایسی کوئی بڑی تھی کہ جس کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا اور جو کبھی ناقابل تسخیر تھا، آج مجھے بتائیے اسرائیل کا حشر کیا ہوا ہے؟ تو بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ ایک بڑی ملٹری پاور تھے جن کے پیچھے جناب وہ کھڑا تھا، امریکہ اور یورپ کھڑا تھا، اور دوسری طرف کمزور تھے۔ تو آج جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے ہاتھوں میں بندوقیں اور میزائل چلے گئے تو وہ بھی پاورفل ہو گئے، انہوں نے ان کو لتاڑ دیا، انہوں نے کہا اب آؤ، پہلے تم گولا چلاتے تھے، ادھر سے پتھر وہ پھینکتے تھے، تو اب پتھر کے مقابلے میں وہ اینٹی ٹینک فائر کرتے ہیں، تو لڑ لو اب آ کے۔ یہ اتنی سی بات تھی، اور آپ نے جو اسرائیل کی جس طرح کی ہمیں بتایا نا، تو وہ بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ اگر اس کی جگہ پر آپ آزادی فلسطین اور فلسطینیوں کی عظمت کی داستانیں ہمیں پہنچاتے تو ہم زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے۔ جو عالم اسلام ہے وہ پہلے زیادہ آپ مجھے بتائیے آج سے 4 مہینے پہلے کیا آپ کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ فلسطین اتنا جلدی آزاد ہو سکتا ہے؟ اچھا کیوں نہیں تھا؟ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ نہیں ہوگا کہ فلسطین اتنا جلدی آزاد ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم کب سے اس کی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں تھا؟ تو یہ اصل سوال ہے، اور ان لوگوں کو بھی ہمیں آج انڈیکیٹ کرنا چاہیے کہ کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی۔ اگر ان کی عظمت کی داستانیں ہمیں سنائی جاتی تو پورا عالم اسلام شاید اس سے پہلے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا، اور اصل بات بتائی جاتی ہے کہ بھائی وہ ملٹری پاور ہیں
اور ہمارے پاس پتھر ہیں. صرف اتنی سی بات تھی. بہرحال یہ ایک الگ چیز تھی جو مجھے مطلب بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں, آپ بھی اپنی رائے سے اس پر ضرور آگاہ کر سکتے ہیں. بہرحال بیک ٹو دی پوائنٹ کہ اس وقت نتن یاہو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جو اسرائیل میں بڑا پرابلم ہے نا کہ یہ اگر یہ معاہدہ آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو سائن کون کرے گا. مطلب اس سے پہلے بھی اسرائیل میں وزیراعظم مارا جا چکا ہے فلسطینیوں کے ساتھ معاہدے پہ. ٹھیک ہے, میں پہلے میڈیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو پکچر تھوڑی اور کلیئر ہوگی. یہ پہلے یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے, دا فیوچر آف غازہ نتن یاہوز اسٹریٹجک گیمبل انویلڈ, کہ جناب جو سودا کر دیا نتن یاہو. یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے کہ اس کا جو خفیہ اسرائیل کا سودا کیا گیا ہے اسٹریٹجک گیمبل, وہ انویلڈ ہو گیا, وہ سامنے آ گیا ہے. اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ امریکن لیڈ کمپریہنسو سیٹلمنٹ آف مڈل ایسٹ, کہ امریکی اس کی قیادت میں یہ نئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کی. اور اس میں اس نے کچھ بتایا, یہ بڑی لمبی سٹوری اس نے چھاپی ہے اور بڑا ہنگامہ ہے اس پر. اور اس میں وہ بتا رہے یروشلم پوسٹ کے کچھ بزنس مین ہیں ٹاپ کے جو نتن یاہو کے فرنٹ مین ہیں, اور وہ ادھر ادھر ڈیل کروا رہے ہیں ادھر امریکہ سے. یہ وہ نتن یاہو ذرا پیچھے ہو کر یہ معاہدہ کر رہا ہے اور سارا جو ہے نا بیچ رہا ہے, اسرائیل کا سودا کر رہا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دیکھیے باقی جو مختلف میڈیا ہے, نتن یاہوز کرنٹ کوalition will not survive as a hostage deal with Hamas. اچھا, اب یہ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ہاسٹیج ڈیل نہیں ہے کہ بھائی, اب مثال کے وہ کہہ رہے ہیں نتن یاہوز کرنٹ کوalition will not survive a hostage deal. او بھائی ہاسٹیج ڈیل کرنے کے بعد کیوں سروائیو نہیں کرے گی؟ یہ میں آگے چل کر مغربی میڈیا بھی کچھ اسی طرح سے رپورٹ کر رہے ہیں, وہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے ہیڈ لائن دیکھ لیجئے, اسرائیلی پلان فار ڈے آفٹر غازہ وار کوڈ انکلوڈ پیلسٹینین اسٹیٹ. یہ ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ جو ڈے آفٹر پلان ہے اس میں شامل ہے فلسطینی ریاست. یہ اب وہاں پر چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اور پھر مغربی میڈیا دیکھیے سی این این کس طرح سے لکھ رہا ہے, نتن یاہو فیس پریشر آن ہاسٹیج ڈیل ارائز. اب یہ وہ اصل بات ہے کہ دیکھیں مطلب ہاسٹیج ڈیل لینے سے, اور اس پر تو الٹا پریشر یہ ہے کہ آپ ہاسٹیج ڈیل کرو. پہلے دن سے پریشر تو یہی ہے, عوام تو مطلب ہنگامہ اور کیا پارلیمنٹ میں گھس گئے نتن یاہو پر, گھر کے باہر وہ سارے معاملات, تو پریشر تو یہ ہے کہ ہاسٹیج ڈیل کرو. تو اب ہاسٹیج ڈیل ہونے سے کون سا پریشر آ رہا ہے, اس سے کیسے حکومت ختم ہو جائے گی؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ لکھ تو ہاسٹیج ڈیل رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ وہ پلان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جو باقی میڈیا آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ بتا رہے ہیں, جیسے پیچھے ایک ہیڈ لائن اس نے کہا نا کہ ڈے آفٹر وار غزہ انکلوڈز پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اصل میں یہ فلسطینی ریاست کا معاملہ ہے, لیکن چونکہ مسئلہ اتنا سینسٹیو ہے کہ مطلب 75 سالوں سے مغربی میڈیا نے اس کو کس طرح سے رپورٹ کرتا رہا, کس طرح اسرائیل کو ڈیفینڈ کرتا رہا, گریٹر اسرائیل بناتا رہا, اور اسرائیلی میڈیا وہ کس طرح کھل کے لکھ سکتا ہے مطلب فلسطینی ریاست کا کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے یہ ہاسٹیج ڈیل لکھ رہے ہیں, لیکن اصل معاملہ اندر کچھ اور ہو چکا ہے. اچھا, تو یہ ناظرین اصل مسئلہ ہے. میں نے کچھ ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھی ہیں, میڈیا بھرا پڑا ہے. تو اب یہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اس معاہدے کو کیا نتن یاہو اناؤنس کرے گا؟ او بھائی, جو انتہا پسندی میں سب کا گرو ہے, جو 40 سال پرانے بیانات اٹھا کر دے, وہ کہہ رہا ہے میرا مقصد ہی گریٹر اسرائیل بنانا, اور جنگ آپ نے شروع کس انتہا پسندی پر کی. مثال کے طور پر ابھی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے ان کے منسٹر کی, وہ کہہ رہا ہے فائنانس کا منسٹر, برنگنگ ایڈ انٹو غازہ کنٹراڈکٹس ٹو دا گولز آف وار, آئی اسپوک ود نتن یاہو اینڈ دیٹ ول چینج سون. اس کا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایڈ اندر لانا, جہاں پر لوگ گراس کھا رہے ہیں, آلودہ پانی پی رہے ہیں, کہ ایڈ اندر آئے گی تو ہمارا پلان ناکام ہو جائے گا. یہ حد دیکھیے, ظلم کی انتہا دیکھیے. تو وہاں پر تو معاملات اس حد تک ہیں, تو وہاں پر کیا نتن یاہو اناؤنس کرے گا اور کہے گا کہ نہیں ہم آزادی فلسطین کرنے والے ہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا نتن یاہو یہ کر سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ کون اناؤنس کرے گا اس معاہدے پر؟ اگر یہ جس طرح امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے, جس کی خبریں آ رہی ہیں, دیکھیں کوئی بھی چیز 100 سالہ مسئلہ ہے بھائی, کہاں پر وہ آ کر ریورس ہو جائے, کب یہ کوئی ایڈونچر کر دیں, کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ سارے معاملات ہی ریورس ہو جائے. لیکن اگر آگے بڑھتا ہے تو بڑا جو پرابلم آ رہا ہے کہ اس کو آگے کنٹینیو اسرائیل سے کون کرے گا, اس کو سائن کون کرے گا؟ نتن یاہو تو نہیں کر سکتا. تو پھر اس کا مطلب نتن یاہو کو فارغ کیا جائے گا, نیا بندہ لے کر آیا جائے گا. تو کیا امریکہ تیار ہے نتن یاہو کو فارغ کرنے کے لیے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ 3 جو دن ہیں 72 گھنٹے ہیں, اس میں نتن یاہو بھی فارغ ہونے والا ہے جب یہ بلنکن آ رہا ہے, اور ادھر سے ساتھ سیز فائر کا اعلان ہوگا, کیونکہ سیز فائر کے ساتھ یہ ساری چیزیں تو شامل ہیں, کیونکہ حماس ایسے تو نہیں مان رہی
کہ وہ ٹروس پر مان جائے. وہ تو سارے معاہدے کو مان رہی ہے نا کہ پہلے جی ٹروس ہوگا, پھر سیز فائر ہوگا, پھر آزادی فلسطین ہوگی. وہ تو اس پورے معاہدے کو مان رہی ہے. تو آپ خالی ٹروس تو نہیں کر سکتے. تو پھر اس کا مطلب کہ جب یہ اعلان ہوگا سیز فائر کا, جنگ بندی کا, تو ساتھ ہی پھر نیتن یاہو کو بھی فارغ کرنا پڑے گا, کیونکہ معاہدہ تبھی امپلیمنٹ ہوگا نا کہ جب وہ سائن کرے گا, تبھی امپلیمنٹ ہوگا نا جب فوج نکلے گی. تو وہ فوج نکالنے کو سائن کون کرے گا؟ یہ بڑا ایک اہم چیز ہے جس پر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اسرائیل کی بربادی ہے اور کچھ نہیں. میں صرف ایک بات آپ کو یہ کر دوں کہ دیکھیں یہاں پر کیا پتہ کیا کچھ ہو جائے, لیکن اب یہ فتح کا یہ مزہ لیجئے کہ جنگ شروع کہاں سے ہوئی تھی اور اختتام کن باتوں پر کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بس آپ اس بات کا مزہ لیجئے کہ یہ ہماری فتح ہے کہ وہ غزہ کو ملیا میٹ کرنے نکلے تھے اور آج ان کے ساتھ ہو کیا رہی ہے. بس فی الحال اس فتح کا مزہ لیجئے. اچھا اب ناظرین وہی سوال کہ کیا یہ کامیاب ہو سکتے ہیں, ان کے چانسز کتنے ہیں. مطلب ہم تو معاہدہ کرنے والوں میں شامل نہیں نا ہے, اور بلکہ جو کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. تو اسیسمنٹ کیا ہے, چانسز کیا ہیں, یہ جو آج نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ کیا پوزیٹیو ہے اور کوئی چانسز ہیں ان کے کامیاب ہونے کے. تو دو تین چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میں دو سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے وال اسٹریٹ جرنل کی رکھوں گا اور وہ میرے لیے بہت کنونسنگ ہے. مجھے یہ مطلب کنونس اپنے آپ کو کرنے کے لیے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی حد تک پازیٹیو ہے اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں, اب دیکھیے گا. وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے دا ارجنٹ نیڈ ٹو ریچ این ایگریمنٹ وائل امریکن اینڈ اسرائیلی ملٹری آفیشلز آر انکریزنگلی کانفیڈنٹ in Hamas' capability to survive, raising doubts about one of Israel's main war goals. Negotiations say that the leader of Hamas in Gaza, Yahya Sinwar, see himself negotiating from a position of strength after having withstood 4 months of bombing. اب یہ وہ سب سے بڑی بات ہے. مطلب امریکہ بھی کیوں مجبور ہو رہا ہے آزادی فلسطین کرنے کے لیے اور جنگ بندی کرنے کے لیے, اور یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں دونوں حوالے سے. کہ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ کو یہ سمجھ آئی ہے کہ, اور اس میں اسرائیلی آفیشلز بھی یہ سمجھتے ہیں, آپ بیان دیکھ لیجیے, اسرائیلی آفیشل بھی سمجھتے ہیں کہ حماس تو اس میں ابھی بھی پاور قائم ہے, وہ ابھی بھی ہرائی نہیں جا سکتی, اور جو غزہ میں بیٹھا ہوا ان کا لیڈر ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ 4 مہینے ہم نے ان کے سارے بھگت لیا, ان کے سارے ظلم کو, تو ہم قائم ہیں. تو اس امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی اگر ہم ان کا ساتھ دے بھی دیں تو آپ تو ان کو ہرا نہیں سکتے, تو پھر ہم ان کا ساتھ کیوں دیں جب ادھر ہمارے اتنے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے, اکانومی سے لے کر امیج سے لے کر باقی سارے معاملات. اور اندر آپ دیکھیے کہ ان کے اندر بغاوت کس حد تک ہو چکی ہے. آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں بائیڈن کی پاپولیرٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے, یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن پاپولیرٹی ڈکلائنڈ دس منتھ ایز امریکنز وریڈ اباؤٹ دا اکانومی اینڈ امیگریشنز. پھر آپ دیکھیے شکاگو میونسپل کونسل اڈاپٹس a resolution calling for a ceasefire in Gaza. تو یہ مطلب اندر سے پریشر, وہ امیگریشن کا, وہ ٹیکسز والا مسئلہ جو ریاست اور فیڈرل کا چل رہا ہے, وہ اکانومی, وہ امیج, بھائی وہ ساری چیزیں وہ ہینڈل کر کے چلو 15 دن ان کو مزید دے بھی دے, یہ مہینہ بھی دے دے, تو یہ جیت تو نہیں رہے. پھر یہ اندر سے جو مزید پریشر, یعنی شکاگو کی کونسل وہ کہہ رہی ہے کہ سیز فائر کرو, اور باقی سے لمبی فہرست ہم آپ کو بتا چکے ہیں, وہ امریکنز کے سروے, وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے استعفے, وہ فلانی بہت ساری چیزیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اگر اسرائیل کا ساتھ دے بھی دیں تو انہوں نے کون سا جیتنا ہے, تو ہم اپنے امریکی مفادات کا اتنا نقصان کیوں کریں, اور کانگریس جو کھڑی ہو گئی بائیڈن کے خلاف کہ تم نے پہلے ان کو اسلحہ کیوں دیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مطلب ایک تو امریکہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ جنگ بندی کروائے, اور آزادی فلسطین وہ جنگ بندی کے ساتھ آزادی فلسطین اس لیے کر رہی ہیں کہ مزاحمتی تحریک کسی اور معاہدے پر مان نہیں رہی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ آج اسرائیل کی سیکورٹی کولیپس ہو چکی ہے, وہ پرامن طریقے سے رہ نہیں سکتا. اگر اسرائیل کو بچانا ہے پھر آزادی فلسطین ہوگی تو وہ رہ سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی چیزیں ہیں, اور یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ امریکہ نے یہ سارا ظلم میں حمایت کی, لیکن آج اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ اس گڑبڑ سے وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نکالے. ایک ایک دن اس کے لیے بہت جو ہے نا وہ نقصان کر. اچھا اب یہاں پر چائنا کا بھی سٹیٹمنٹ سامنے آیا, دا کیٹاسٹروفی continues in Gaza and we must push for a ceasefire with all force and it is unfortunate that countries stand against it. جاپان کہہ رہا ہے, یہ سیکیورٹی کونسل میں اس کا بیان ہے, no country is above international law which must be respected to everyone without discrimination. اور اسپین کہہ رہا ہے کہ ہم نے
another 10 ملین بھیج دیے ہیں UNRWA کے، جن کی فنڈنگ انہوں نے بند کی تھی، اور ٹوٹل جو ہے وہ 50 ملین یوروز ہو گئے فنڈنگ. ادھر سے کچھ نے بند کی اور اسپین جیسے ملک زیادہ بھیج رہے ہیں. اچھا، اب اس سب میں یہ تازہ ڈیولپمنٹ سے اب اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو واضح ہے اور ہر روز وہ جسے کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہو رہی ہے، کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے اور irreversible ہو رہی ہے، وہ ہے آزادی فلسطین. فلسطین کی جو ریاست ہے اس کا روز بروز ہمیں کلیئر ہو رہا ہے، اس کی فتح میں روز بروز کلیئر ہو رہی. تو یہ تو ایک چیز ہے. تو اس درمیان میں اگر نتن یاہو اب معاملات اس حد تک چلے گئے تھے کہ ساری عالمی پاور تو یہاں پر کنونس ہو گئی ہیں کہ آزادی فلسطین کے بغیر راستہ نہیں ہے، تو اب مطلب اس کو تو ریورس نہیں کیا جا سکتا. تو نتن یاہو یا اسرائیل جو بھی ایڈونچر کرتا ہے، جس کا خطرہ موجود ہے، یہ اب ذہن میں رکھے، اس کا خطرہ وہیں موجود ہے. وہ صہیونی لابی جو دنیا میں سب سے طاقتور لابی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی. تو لیکن اختتام جب بھی ہوگا اس جنگ کا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جب بھی اس جنگ کا اختتام ہوگا وہ آزادی فلسطین پر ہوگا، یہ بات کلیئر ہے. لیکن جس طرح سے یہ مذاکرات بڑھ رہے ہیں، یہ 72 گھنٹوں میں اس کا سیز فائر کا اعلان ہو سکتا ہے، یہ بالکل واضح اب مطلب اس کے چانسز موجود ہیں. تو یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ انہیں رائے ضرور آگاہ کریں. جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت اللہ حافظ.